बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में हलचल है, गैर यकीनी की सी सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को क्या करने जा रही है, इस पर भी सबकी नज़रें हैं। तो वहीं दूसरी जानिब आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन सर पर हैं। PTI बाइकॉट की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी जानिब बाकी सियासी जमातों का मेला सजने जा रहा है। इसी सब में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़े इजाफे का इम्कान। ये एक ऐसी खबर है जो महंगाई की चक्की में पिसने वाली आवाम के लिए किसी बिजली से कम नहीं है कि आवाम पर बिजली गिरी है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडियों में अगर बढ़ जाएं तो फौरी तौर पर हम देखते हैं कि कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन जब कम होती हैं तो उसका असर आवाम तक नहीं आता। तो आवाम भी ये सवाल पूछते हैं कि भाई हमारा पुरसाने हाल कौन है, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर अपोजिशन अवामी मसाइल पर भी बात करेगी, आवाम के लिए भी निकलेगी, महंगाई के खिलाफ भी निकलेगी? ये भी सवाल अपनी जगह पर कायम है। इसी सब पर बात करते हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शहादत अवान साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, माहिर कानून हैं, PTI रहनुमा हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले फैसल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी कोशिश की, मफाहमत की भी, मज़ाहमत की भी। 3 साल होने वाले हैं, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। पहले रिहाई की बात होती थी, अब रसाई भी नहीं मिल पा रही। आप वकील भी हैं, माहिर कानून भी हैं, अदालतों से भी PTI कहती यही है कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट वेंट रॉन्ग और अब करना क्या चाहिए? देखिए थैंक यू मखदूम साहब। जो सबसे बड़ा मसला रहा है वो तो यही रहा है कि PTI की जो क्योंकि मेन क़यादत तो अंदर थी, इमरान खान साहब के अरेस्ट हो गए और उससे पहले जो उनका वो पॉलिटिकल टीयर था उसको इस्टेब्लिशमेंट ने मार कुट के वो वहाँ से दबाव में, प्रेशर के तहत वो पार्टी छुड़वा दी गई। तो वहाँ से तो फिर जो उनके फैसला, ये जो नए लोग आए ये तो वकला हैं। ये वकला का एक मसला ये होता है जो कि जैसे अगर हमने जिस जज के सामने पेश होना है कल या परसों, तो हम उनके खिलाफ स्टैंड तो नहीं ले सकते, फीसें भी नहीं होती हैं और इस तरह से मामला होता है। तो सियासत पे वकालत को हमेशा तरजीह दी जाती है, वकला जो हैं, अगर जो प्रोफेशनल वकला हैं। तो एक तो इमरान खान साहब ने गलत फैसला ये किया कि जो उन्होंने टीम लगाई वो गैर सियासी टीम थी। फिर जो जनरल सेक्रेटरी जो है उसकी जगह वो जब उमर अयूब को चेंज किया गया जिसकी ज़रूरत नहीं थी, तो उसमें भी वो गैर सियासी लोग लग गए। फिर अपोजिशन लीडर्स जो चुने वो बिल्कुल एक एक सीट के, उनकी सियासी हैसियत ना होने के बराबर है, वो लगे। और फिर जो फैमिली है वो भी बहुत जज्बाती हैं और बड़े वो एग्रेसिव हैं, जिसकी वजह से जो ये मामलात हैं ये अटके हुए हैं। केस तो सारे सियासी हैं ना जी, इमरान खान साहब के खिलाफ या कारकुनान के खिलाफ, लीडरान के खिलाफ। वो कोई हकीकत की बुनियाद पे तो नहीं है। सबसे बड़ा केस 9 मई है, उसको इतना पोलिटिसाइज कर दिया गया, यानी जिन लोगों की कॉलें पकड़ी गई, जिन मौके पे मौजूद थे, उनको जो है वो अपना किया गया कि उनको जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के, तो उनको वादा, उनको किसी ने पूछा नहीं। और जो बेचारे जो हैं अब जो कोट लखपत वाले, उनको 40-40 हज़ार इस उम्र में कैंसर सर्वाइवर्स हैं, कुछ बीमार हो गए हैं। तो वो पोलिटिसाइज मामला है बहुत ज़्यादा। सही। वो जो हकीकत थी अगर उसमें रहा जाता, उनको जो मुलव्वस थे उनको सजाएं देनी चाहिए थी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जब आपने हर किसी को उसी में लाठी में हाँक दिया, तो ये तो सियासी केस जो हैं ये यहाँ पे तो अदालतों में तो हल होने नहीं है मखदूम साहब। एक सियासी तारीख है पाकिस्तान की, जिन लोगों को सियासत से का पता है या तारीखी तौर पे जानते हैं, ये मामला जब तक जहाँ पे लड़ाई है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है इमरान खान की, वहाँ पे सेटल नहीं होगा। तो ये केसेस तो चलते भी रहेंगे, पेंडिंग में रहेंगे, मज़ीद सजाएं हो जाएंगी। तो इन केसेस का हल उस वक्त तक नहीं निकलना। और पार्टी में जो है वो दमखम रहा नहीं है, पार्टी में कभी दमखम था भी नहीं, क्योंकि PTI में इमरान खान के अलावा तो कोई और शख्सियत है नहीं जिसकी तरफ लोग देखें। यानी आप मौजूदा लीडरशिप जो है उनमें से किसको कहेंगे कि बाहर निकले, उनके पीछे लोग निकलेंगे? एक भी ऐसा आदमी नहीं है।
جس کے پیچھے لوگ نکلے. اور جو فیملی ہے وہ ان کے پیچھے بھی نہیں نکلے لوگ. دیکھیں نا وہ کتنا وہ کہتے رہی ہیں اڈیالہ کے جی باہر کتنے لوگ آتے رہے. اڈیالہ کے اپنے ورکرز نہیں آتے تھے کیونکہ ورکر بھی فٹیگ ہو گئے. جی 35,000 کے قریب ہمارا ورکر پرچوں میں ہے. انہوں نے بیچاروں کو جو جیل میں ہیں ان سے پوچھتا کوئی نہیں ہے. پھر اوپر سے سونے پہ سہاگا وہ وزیر اعلیٰ چینج کر دیا کے پی کا, اور چینج کر کے بجائے بہتری کے وہ ابتری کی طرف چلے گئے. تو اب تو نان ایگزسٹنٹ ہے یہ سارا معاملہ. ایک آدھا جلسہ ہو جائے گا شاید کے پی میں کسی جگہ 5 کو, اور تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا. ٹھیک ہے, آپ کا نقطہ آ گیا. شہادت امان صاحب, ویسے اگر دیکھا جائے تو ملک میں ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی کا اور جو ایک سیاسی طور پر جو ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلٹی ہونی چاہیے, لیکن وہ ہم نہیں دیکھ پا رہے اتنے عرصے سے. ڈونٹ یو تھنک کہ حکومت کو بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, نون لیگ کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے, سی بی ایمز کرنے چاہیے؟ اگر ہم ایران امریکہ کو ایک میز پہ بٹھا رہے ہیں تو ہمیں آپس میں اپنے ملک میں بیٹھ کے معاملات کو حل کر لینا چاہیے. اب مخدوم صاحب, میرا کہنا یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے اس حد تک تو میں بات کروں گا. جی باقی جو معاملات حکومت کے ہیں یا پی ٹی آئی کے معاملات ہیں تو اس کے لیے تو بہتر یہ جو فریقین ہیں وہ بہتر طور پہ جواب دے سکتے ہیں. جہاں تک فیصل چودھری صاحب کی بات ہے, انہوں نے جو بات کی بڑے زور و شور کے ساتھ, فیصل صاحب جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کو جو ہے انہوں نے لیگل سپورٹ بھی پرووائڈ کی. بلکہ ایک دور ایسا تھا کہ پی ٹی آئی کا بریف جس طریقے سے چودھری صاحب نے مطلب ہولڈ کیا وہ قابل, میں سمجھتا ہوں قابل ستائش بھی اور نظر بھی آتا تھا. اب اچانک میرا بھائی جو ہے وہ اپنے پروفیشن کی طرف توجہ دینے پہ چلے گئے ہیں, اور جو باتیں آج انہوں نے کی ہیں کہ پی ٹی آئی کے متعلق, تو ان حالات میں تو اگر فیصل چودھری صاحب بھی جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی امید نظر نہیں آتی کہ کوئی آنے والے دنوں میں اس قسم کی صورتحال نہیں ہے, تو پھر تو بات جو ہے صرف اور صرف جو ہے آپ کی رہ جاتی ہے کورٹ کچہری کی حد تک. جہاں تک کورٹ کچہری کی صورتحال ہے تو وہ یہ بھی وکیل ہے, میں بھی وکیل ہوں. بھائی بات یہ ہے کہ عدالتیں تو جس طریقے سے چلتی ہیں, عدالت نے تو وہ دیکھنا ہے جو استغاثہ جو آپ کا کورٹ کے سامنے ہے اسی لحاظ سے چلنا ہے, اور آپ نے بھی ڈیفینڈ کرنا ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کورٹس جو ہیں ان کو جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ اس وجہ سے ہم نے کر دیا تاکہ ورک لوڈ کم ہو جائے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو ہے اپیلوں کا اتنا عرصہ نہ سنا جانا, پینڈنگ رہنا, تو مخدوم صاحب بات یہ ہے کہ ایک امپریشن جو یہ جوڈیشری کی طرف جو جا رہا ہے, ارسپیکٹیو کہ لوگ تو تنقید تو ہر لحاظ سے ہر ادارے کے اوپر کرتے ہیں, لیکن عدالتوں کو جو ہے بر وقت جو ہے لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے. جس نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو اس کو بالکل قرار واقعی سزا ہونی چاہیے, اور اگر کوئی بے گناہ ہے تو اس کو جلد از جلد جو ہے فارغ ہونا چاہیے. اب سلسلہ صورتحال یہ رہ گئی ہے کہ یہ تو بات ایک حقیقت ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کو جو ہے عدالتوں سے سزا ہو چکی ہے, اور ان کی اپیل جو ہے وہ پینڈنگ بھی پڑی ہے. پچھلے دنوں تو ہم نے یہ دیکھا کہ اگر عدالت کہتی ہے, انسسٹ کرتی ہے کہ آپ کیس چلائیں, لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے وکلاء صاحبان جو ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ ان اپیلوں کو کیوں نہیں چلانا چاہ رہے تھے. ایک بات. اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ موجودہ گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کی بات چیت, تو بات یہ ہے کہ مخدوم صاحب ایک وقت ایسا تھا کہ پی ٹی آئی یہ کہتی تھی کہ ان لوگوں کے ساتھ, ان فارم 47 والوں کے ساتھ حکومت میں جو بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بات, اس کے ساتھ تو یہ ہاتھ ملانے تک کے جو ہے روادار نہیں تھے. لیکن ایک بات بہتر ہو گئی ہے, یا تو انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ پولیٹیشنز کو ٹیبل کے اوپر جب تک نہیں بیٹھیں گے کوئی سیاسی حل نہیں نکلے گا, یا اگر تھک آ چکے ہیں یا جو کچھ بھی ہو چکا, میں تو اس پہ کچھ نہیں کہوں گا. لیکن ایک بات آپ نظر آتی ہے کہ اب ہر وقت جو ہے پی ٹی آئی والے جو ہے نا وہ بات چیت مانگ رہے ہیں, وہ اس کے لیے انسسٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم تو کہتے ہیں یہ ہمیں جگہ نہیں دیتے, ہم سے بات چیت کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور جو جس آدمی کو بھی میں نے ایون کہ کسی شو پہ بھی دیکھا ہے تو یہی کہتے ہوئے کہا کہ بھائی ہم تو تیار ہیں, آپ ہمیں وینیو تو بتائیں. اگلے دن بھی حامد میر صاحب کے پروگرام کے اندر بھی یہ بات ہوئی کہ بھائی ہم تیار ہیں ہم آنے کے لیے. لیکن اس کا جس کو مینڈیٹ دیا گیا ہے وہ جو اپوزیشن لیڈرز ہیں, دیکھیں چکزئی صاحب جو ہیں ان کے پاس اختیار ہے, علامہ ناصر عباس صاحب جو ہیں ان کے پاس اختیار ہے, تو کرنا انہوں نے ہے. باقی یہ ہے کہ سیکنڈ ٹیئر جو ہے پی ٹی آئی کے اندر پہلے بھی ون مین شو تھا,
کوئی سیکنڈ ٹیئر تو وہاں پہ قیادت پہلے بھی نہیں تھی جو کہیں کہ جی وہ سیکنڈ ٹیئر ٹھیک ہے، محمود اپنا مخدوم قریشی صاحب، بہت سے لوگ جو ہیں وہ اندر ہیں، ان کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں، چودھری اعجاز صاحب، لیکن فیصلہ تو آخر آپ کو پتہ ہے انڈیویجول وہاں کوئی نہیں کر سکتا، ایون کہ بات چیت بھی اگر ہوتی بھی ہے نا تو اس کا مینڈیٹ بھی ان کے پاس نہیں ہے، مینڈیٹ بھی نہیں ہوگا شاید، الٹیمیٹ اپروول جو ہے۔ مخدوم صاحب وہی بات میں آپ کو کہنے لگا تھا کہ پچھلے سال جنوری میں اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، 2 دن تک بات چیت ہوتی بھی رہی، بالکل، لیکن آخر میں اچانک میں ہمارے دوست اٹھ کر انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں جب تک اجازت نہیں ہو ہم بتا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اور کس بات کے اوپر ہم نے بات چیت کرنی ہے وہ ہم بتا نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ دشواری تو یقینی طور پہ، لیکن اب آپ نے کہا کہ سیاسی عدم استحکام کی بات کرتے ہیں، مخدوم صاحب ہم سب پاکستانی ہیں، یقینی طور پہ جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ یہ ہو جائے، مطلب یورپین کنٹریز کی طرح ہو جائے، خوشحال ہونا چاہیے، ہماری خواہش بھی اور انشاءاللہ ہوگا بھی صحیح، وہ صورتحال یقینی طور پہ یہاں پر جو ہے نہیں ہو پا رہی، لیکن جن حالات میں 10 اپریل 22 کو گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا اور اس کے بعد ملک کے جو حالات تھے، بعد میں جو خطے کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن ایک بات تو مخدوم صاحب آپ اور ہم سارے کے سارے ریئلائز کریں گے، اور خوش آئند بات یہ ہے کہ جس بات کو میں کرنے جا رہا ہوں کہ پچھلے سال 6 مئی کو جو پاکستان کے اوپر کھڑا وقت آیا تو تمام پاکستانی ارریسپیکٹو کہ ہمارے سیاسی اختلافات کیا تھے، ہمارے مسئلے مسائل کیا تھے، ملک اور قوم کے لیے ہم سارے کے سارے لوگ یکجان ہو کر اپنی فورسز کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نصرت و فتح جو ہے اس سے نوازا، نمبر 1۔ اس کے بعد یہ خطے میں جو ایران والا اور امریکہ والی جو صورتحال بنی، اس میں بھی ہماری فورسز نے، سی ڈی ایف صاحب نے اور موجودہ گورنمنٹ نے جو گول اچیو کیا، اس کی وجہ سے یقینی طور پہ حقیقت ماننی چاہیے کہ پاکستان کا نام بہت روشن ہوا ہے، کہ پاکستان جو ہے وہ کم از کم اس اسٹیچر، اس قدمت پر پہ تو پہنچ گیا ہے کہ کچھ اقوام جو ہیں وہ ہمارے اوپر بھروسہ کرنے لگ گئے ہیں، اور ہمارے پاس آ کر ٹیبل میں بیٹھ کر 47 سال کے اختلافات جو ہیں بلانے کی بات کرنے لگی۔ یہ یقینی طور پہ بات ہے کہ ہمارے اپنے جو ایشو ہیں، بالکل شاہد روان صاحب، بلکہ اسی پر میں ایڈ اپ کر دوں کہ آئی واز ان ایران، تو وہاں پر جو پاکستان کے لیے اور فیلڈ مارشل کے لیے سینٹیمنٹ ہم نے خود 5-6 دن دیکھا سڑکوں پر، وہ انپریسیڈنٹڈ تھا، وہ ہماری امیجنیشن سے بھی زیادہ تھا، اور ہمیں رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز راجہ اسامہ سرور صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ راجہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، ابھی ہم پاکستان میں پولیٹیکل ایک کنسنسس کی بات کر رہے ہیں، یوزلی یہی ہوتا ہے ڈیموکریسیز میں، ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے پن کا مظاہرہ بھی حکومت کرتی ہے، سی بی ایمز جو ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میئرز وہ بھی حکومت نے کرنے ہوتے ہیں، حکومت پہل کرتی ہے، تو حکومت پہل کیوں نہیں کر رہی؟ اگر ہم ایران امریکہ کو ایک میز پہ بٹھا رہے ہیں، ان سے تو کم ہی اختلافات ہیں، تو بیٹھ جانا چاہیے سب کو ایک میز پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، حکومت نے تو بہت بار ان کو آفر کی ہے، بہت بار بٹھانے کی کوشش کی ہے، مگر آپ دیکھیں جب بھی وہ بیٹھتے ہیں، کیا ان کے سی ایم ہوں، کیا ان کے ایم این ایز ہوں، کیا ان کے ایم پی ایز ہوں، وہ ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ جی ہم تو بیٹھیں گے مگر پہلے آپ ہماری ملاقات کرا دیں۔ اس کا مطلب ہے یہ ڈیموکریٹک ایک پارٹی نہیں ہے، یہاں پہ ایسے کرنے کا نہیں ہے، پھر آپ سی ایم شپ بھی چھوڑ دیں، آپ حکومت بھی چھوڑ دیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ جو سزا یافتہ ہے وہ جیل میں ہے تو ہم اس کو یہ اتنی رائٹ دیں کہ وہ آپ کی حکومت کے فیصلے بھی کرے۔ آپ اگر اتنے ڈیموکریٹک ہیں تو آپ کی جنرل سیکرٹری ہیں، آپ کے صدر ہیں، آپ کے ضلع صدر ہیں، آپ کے صوبوں کے صدر ہیں، آپ ان کو بٹھائیں اور فیصلے کریں۔ آپ پچھلی بار بھی بیٹھے اور آپ ٹیبل سے بھاگ کے، اس سے پچھلی بار بھی بیٹھے اور بھاگ کے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ حکومت ان کے پیچھے پہ۔ ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آپ بیٹھے بات کریں، چیزوں کا ٹیبل پہ حل نکلے گا۔ آپ نیشنل اسمبلی دیکھ لیں، آپ ٹیبل پہ، آپ اسمبلی میں آتے ہیں، آپ اپنی ٹیبل میں جاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں اور اگلے سنتے نہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ آپ اپنی ہی جماعت کے اپنے لوگوں کا، دوسرے لوگوں کا پوائنٹ آف ویو سننے کو تیار نہیں ہے، آپ اپنی تقریر کرتے اور نیشنل اسمبلی سے باہر نکل جاتے ہیں۔ آپ کے پی میں جو بل پیش کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے کے پی کے ریلیف کی کیا بات کی؟ آپ کو بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آپ آج تک ڈیولپمنٹ پہ یا اپنے صوبے کے اوپر یا اپنے لوگوں کی بات نہیں کرتے۔ اچھا، گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फैसल चौधरी साहब, ये वैसे हुकूमत हमेशा कहती है कि पीटीआई की नीयत ही नहीं रही बैठने की, और पीटीआई के ऊपर ये एक एक्यूजेशन हम हमेशा सुनते हैं कि पीटीआई बैठना भी नहीं चाहती, पीटीआई की ही सारे मसाइल हैं, और पीटीआई कौमी धारे में भी नहीं आना चाहती, पीटीआई यही सब कुछ करना चाहती है, और गवर्नमेंट ये कहकर वैसे अपना दामन झाड़ लेती होती है जब भी उन्हें मुज़ाकरात या निगोसिएशंस का कहा जाए। क्या कहेंगे? उधर ये है कि कौमी धारे में पीटीआई एक तो वाहिद नेशनल जमात है, तो कौमी धारा तो बनता ही नहीं है पीटीआई के बगैर। तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत बात है कि वो कौमी धारे में नहीं है। पीटीआई के अलावा तो कौमी धारे में कोई ऐसी जमात नहीं है जिसके मुल्क के चारों सूबों में और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में जो है वो इफेक्टिव जो है प्रेजेंस ना हो। ये एक सियासी हकीकत है कि इमरान खान जो है आज भी सबसे पॉपुलर लीडर है। देखिए, जहाँ तक आप बात करते हैं कि बैठने की या गुफ्तगू करने की, ज़ाहिर सियासत में गुफ्तगू ही आगे बढ़ने का एक ज़रिया होता है, लेकिन लोग उनका ये जो एतराज़ है, ये बात कहना है कि हुकूमत के हाथ में कुछ ऐसा इफेक्टिव इख्तियार नहीं है। देखिए, जो लड़ाई है वो ये बेनिफिशरी पार्टी से नहीं है, लड़ाई मुख्तदर हलकों से है। तो आपको अगर आपने किसी प्रॉब्लम को हल करना है तो पहले मसले की एग्जिस्टेंस को तस्लीम करना पड़ेगा ना जी। मसला ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब जब थोड़ा उस वक्त मुज़ाकरात की बात होती थी तो ये तब उस वक्त वो समझते थे कि शायद कोई अंडर प्रेशर होकर बात की जा रही है, हालांकि ऐसी बात नहीं थी, ना आज है ना कल थी, और इदारे अंडर प्रेशर नहीं होते। और इस चीज़ को वो सियासी तौर पे हमने तो हमेशा उनको यही कहा, जेल के जब अंदर भी थे तब भी हमने यही कहा कि देखें, आपको बातचीत करके आगे मामला बढ़ाना पड़ेगा। तो अब तो सर हुकूमत अगर बातचीत करने का कहती है तो टी आवर्स क्या है, वो तो उन्होंने कभी नहीं दिए। और पीटीआई में फ्रैंकली स्पीकिंग कोई ऐसी शख्सियत है भी नहीं कि जो अपने तहीं पे या ये सारे मिलके भी इनको कोई भी नहीं तस्लीम करेगा, ये कोई बात कर नहीं सकते। और इनको तो आपस के लोग जो हैं वही काफ़ी हैं एक दूसरे की टांगे खींचने के लिए। तो ये एक हकीकत है। दूसरी बात यह है कि हुकूमत जो है वो मुलाकात तक तो करवा नहीं सकती, और किसी के एक चीज़ जो है वो अब जेल मैनुअल्स के मुताबिक भी आपको जब किसी को इलाज कराना होता है तो कहती कि जो फैमिली है उसको बताना पड़ता है उसके वर्सा को, तो वो भी नहीं बता सकते। और ये मैं जानता हूँ, मुझे ये ज़ाती तौर पे इल्म भी है कि बहुत कोशिशें हुई हैं और ये मामलात को सुलझाना भी चाहते हैं, लेकिन इख्तियारात इनके हाथ में नहीं है, क्योंकि मामलात का बिगाड़ किसी और जगह पे है। जब तक वहाँ से नौड़ नहीं होगी, और जो इमरान खान साहब और पीटीआई को भी 3-4 कदम पीछे हटना पड़ेगा, जब तक ये मामलात नहीं होंगे तब तक को ऐसे को बैठेंगे। इंटरेस्ट, जब आप सियासत में बगैर इंटरेस्ट के कोई भी नहीं बैठता, अब आप बैठेंगे टेबल पे तो फिर आपको कुछ ना कुछ चीज़ तो मेन्यू कार्ड तो रखना पड़ेगा ना बातचीत का, कि क्या आप बात क्या करेंगे, क्या तजारत पे बात करेंगे, मईशत पे बात करेंगे, सियासत पे बात करेंगे, कैदियों पे बात करेंगे, झूठे मुकदमे वापस। जो पीटीआई के मसाइल तो यही हैं जी, कि वो ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन आपने हमारा चुराया, वो उसमें बात करेंगे। ये हुकूमत तो इन चीज़ों पे बात करने पे तैयार नहीं है ना जी। हुकूमत के अपने जो है वो एजेंडा है। तो पहले तो आप सिर्फ ये कह देना कि आए बैठे हैं, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब पीपल्स पार्टी जो है वो जान छुड़ाती है हुकूमत की इत्तेहादी होने के बावजूद उनके कारनामों से। हालांकि तमाम आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी के पास हैं, और अवामुन नास तो ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है ना जी कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं है। बिल्कुल हाँ, हुकूमत में है, और जो उसकी अच्छाई बुराई है वो उसमें बराबर की हिस्सेदार है। ये जो है बाहर की जो डिप्लोमेसी की कामयाबी है, इसको जब तक इलाकाई तौर पे आप कन्वर्ट नहीं करेंगे, लोग तो भूखे मार रहे हैं ना मखदूम साहब। आप भी एक काश्तकार तबके से हैं, हम भी हैं, हमारे तो जिम्मेदार, तनख्वाहदार, दुकानदार, कारखानादार सारे जो है वो परेशान हैं। कुछ नहीं बचा फैसल चौधरी साहब, मैशत का पहिया तो चल नहीं रहा। और फिर इनके वज़रा जो हैं वो आके कहते हैं जी कि 128 रुपए की रोटी खाते हैं, कुछ ये कहते हैं जी कि हम आधी कोक भी हमारा बुनियादी हक है और हम तो करेंगे।
تو یہ دیکھیں نا، لوگ بہت زخمی ہیں جی، لوگ اس وقت بہت تکلیف میں ہیں. آپ کا نقطہ آ گیا یہ فیصل باتیں تو صاحب. چھریوں کی طرح لگتی ہیں کہ لوگوں کو. جی آپ کا نقطہ آ گیا. راجہ اسامہ صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے. راجہ اسامہ صاحب، فیصل چوئی صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ حکومت کوئی ٹی او آرز بھی نہیں سیٹ کرتی، سیریسنس بھی نہیں دکھاتی، مذاکرات میں بات چیت اگر ہوگی بھی تو پھر کس چیز پر ہوگی، اور حکومت ان چیزوں سے بھاگتی ہے. یہ کہنا ہے پی ٹی آئی کا. دیکھیے جی، فیصل چودھری صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہے، لیکن ان کو یہ باتیں سوٹ نہیں کرتی. پی ٹی آئی کبھی خود کسی چیز کو لے کے سیریس نہیں ہے. پی ٹی آئی کی آپ اپنی لائنز دیکھ لیں، وہ خود ایک بندہ کوئی اور بیان دیتا ہے، کوئی اور بیان شام کو آ جاتا ہے. آج فیصل چودھری صاحب میرے ساتھ شو میں جو بات کریں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ شام کو انہی کے کوئی جماعت کا بندہ اس چیز سے کانٹرڈکٹ کر جائے گا، وہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوگا. ہم تو ہر وقت ہمارے جو قائد کا حکم ہے، ہماری جو پرائم منسٹر کا حکم ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں. ہم جب کہیں گے ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. یہ لوگ بیٹھتے ہی نہیں، اس چیز کو سیریسنس ہے ہی نہیں ان کی جماعت میں چیزوں کو لینے کی. یہ چیزوں کو لے ہی نہیں سکتے سیریس، کیونکہ ان کی طرف میچورٹی ہے ہی نہیں چیزوں کو ہینڈل کرنے کی. میں نے آپ کو بتایا لاسٹ ٹائم بھی جب ہم لوگ بیٹھے نیشنل اسمبلی میں، ہم لوگ تو ٹیبل سے اٹھ کے نہیں گئے. اسد کیسر صاحب وغیرہ اٹھ کے چلے گئے. ان نے کہا کہ ہم لوگ آپ کو پوچھ کے بتائیں گے، ہمیں بات کر کے بتائیں گے، ہم آپ لوگ کو اس چیز کو آگے نہیں بتائیں گے. ان چیزوں پہ ہم بات کر سکتے نہیں، آپ کو بتائیں گے. ہم لوگ تو ہمیشہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار رہتے ہیں، وہ ان چیزوں پہ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں رہتے. ہمیشہ ہم کوشش کرتے ہیں ان کو بٹھائیں. ہم تو اسمبلی میں اس کو کہتے ہیں، ان کے ایم ایل اے کو آج تک لیجسلیشن کا بزنس نہیں پتا، کیونکہ ان نے اپنے ینگ ایم ایل اے کو ٹرین نہیں کیا. ہمارے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں خود کہا جاتا ہے شور شرابہ کرو، ہمیں کہا جاتا ہے پیپر پھاڑ کے ہوا میں پھینکو، ہمیں لیجسلیشن کرنی ہی نہیں آتی. کتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ کے نئے ایم ایل اے کے پی کے، پنجاب کے آئے ہیں، بلوچستان کے ہیں، ان کو لیجسلیشن کا بزنس کا ہی نہیں پتا. ان کو خالی کہا گیا ہے کہ سخت تقریریں کرو، سخت باتیں کرو، یہی تمہارے لیے بہت ہے. ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ اس بات پہ اتنے پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں بزنس ہی نہیں پتا، ہاؤس کا بزنس کس طرح ہم نے کیٹر کرنا ہے یا کیسے لے کے چلنا ہے. ٹوٹل 2 یا 5 لوگ ہیں جن کو بزنس کی سمجھ ہے نیشنل اسمبلی کی. یہ آپ لوگ خود اپنے لوگوں کو سیریسنس دکھائیں گے، سیریس ہوں گے کام کو لے کے، تو چیزیں بہتر ہوں گی. آپ کس دن اسپیکر صاحب کے پاس گئے؟ آپ کو اسپیکر صاحب نے آخری سیشن میں بھی کہا آپ لوگ آئیں، بیٹھیں، بات کریں. گور صاحب، اسد کیسر صاحب، مگر آپ لوگ اپنی تقریر کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. آپ نے بجٹ میں کیا کیا؟ بجٹ میں کس نے بات کی؟ آپ لوگ کی سب کی تقریر شروع ہو رہی تھی یا عمران خان صاحب پہ ختم ہو رہی تھی. آپ نے کسی نے بھی بجٹ پہ بات نہیں کرنے کو سمجھا. آپ نے بجٹ کے بارے میں نہیں کسی نے بات کی. فیصل صاحب جیسے بندے ہیں، آپ لائیں، آپ بیٹھیں، آپ کے اپنے بھائی ہیں فواد چودھری صاحب، آپ لوگ آئیں، بیٹھیں، بات کریں، اپنی جماعت کو سمجھائیں. ہم لوگ بات کرنے کو تیار ہیں، ہمیں تو ان چیزوں میں کوئی ایشو نہیں ہے کسی بات کرنے میں. ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل ٹیبل پہ ہے. صحیح. آپ ہر چیز کا کرائسس اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں، کبھی کس پہ ڈال دیتے ہیں. اپنی غلطیوں کو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. یہ اسٹیبلشمنٹ اسی ملک کی ہے، یہ حکومت اسی ملک کی. 18 میں آپ کی حکومت تھی، ہم بھی اپوزیشن کرتے تھے، مگر ہم آپ کے ساتھ ہاؤس میں بیٹھتے بھی تھے، مسئلوں کا حل نکالتے تھے. آپ پلیز اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ اگر تب تک آپ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے ٹیبل پہ، کسی مسئلے کا حل نہیں نکل پائے گا. اور ہمیں کرٹیسائز کرنا بند کریں، اپنی غلطیاں ایکسیپٹ کریں. جس دن آپ نیشنل اسمبلی میں کہیں گے جی کہ ہم نے بیٹھنا ہے، ہمارے اسپیکر کے بعد آپ کی اپلیکیشن آئے گی 16 17 18 بندوں کی کمیٹی کی، تو ہماری طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے سارے بیٹھیں گے، اس مسئلے کا حل نکالیں گے. شہادت اوان صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بڑے اضافے کا امکان ہے، اور 10 روپے پیٹرول اور 40 روپے ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے کے اس وقت بات چیت ہو رہی ہے. اور جس طرح سے فیصل چوئی صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ انجوائے ساری پرکس کر رہی ہے، لیکن گورنمنٹ کے جو فیلیئرز ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لیتی ہے. اور یہ ایک آرگومنٹ لگاتار پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ 2 صوبوں میں حکومت ہے، باقی 2 میں گورنرز ہیں، صدارت بھی ہے، حکومت کو سپورٹ بھی کیا ہوا ہے. تو اس میں آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ مخدوم صاحب، سب سے پہلے تو میں جو پہلی والی بات ہو رہی تھی اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ بات چیت نہیں ہوتی. دیکھیں، بات چیت ایک ہی چیز کے اوپر نہیں ہونی چاہیے کہ بانی کو جو ہے رہا کیا جائے. وہ تو فیصل صاحب ایڈوکیٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو عدالتوں نے چھوڑنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ چلیں یہ ٹھیک ہے، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جو ہے فیصلے کہیں اور سے ہونے بھائی. لیکن بات یہ ہے کہ گورنمنٹ وادی نظر میں جس پارلیمنٹ میں آپ بیٹھے ہوئی ہیں، آپ کا لیڈر آف اپوزیشنز بیٹھے ہوئی ہیں،
تو پہلی بات تو یہ ایک قدم تو آپ آگے چلیں. آپ گڈ گیسچر کے طور پہ، چلو میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ آپ نے بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ہمیشہ ٹف ٹائم دینے کے لیے ملک و قوم جہاں جس صورتحال سے گزر رہا ہے تو پی ٹی آئی کی اپنی وہ ایفرٹس تو کرتے ہیں کہ بد امنی پھیلے. بھائی 5 اگست آپ کو پتہ ہے یوم کشمیر ہے، تو کم از کم 5 اگست سے جو ہے اگر ان کا کوئی احتجاج ہے بھی صحیح بانی کی گرفتاری کے لیے، تو بھائی اس کو آپ 1-2 دن آگے کر دیں. کم از کم کشمیر والے ایشو سے نہ کریں، اس کو بھی چھوڑ دیں. اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو بھائی آپ نے تو اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں، قائمہ کمیٹیز میں آپ نے لوگوں کو وہاں سے بھی آپ نے ہٹا دیا ہے. بات یہ ہے کہ پرکس اور پریویلیجز وہ سارے کے سارے لے رہے ہیں، لیکن جو ان کا کانسٹیٹیوشنل جو ان کا کام بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے، اس سے عہدہ برا نہیں ہو رہے. تو میں یہ کہتا ہوں 2 باتیں جو ہیں وہ نہیں چلیں گی. باقی آپ نے بات کی پیٹرولیم کی، تو بات یہ مخدوم صاحب، یہ جو خطے میں جو صورتحال سچویشن ہو رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ دیکھیں ایران کی وجہ سے جو ہے اب خالی پاکستان نہیں بلکہ وہ کنٹری جو کہ پیٹرول پیدا کرتی ہیں ان کو دیکھیں، امریکہ جو فریق ہے اس کو آپ دیکھیں، تو ہر جگہ پہ میں سمجھتا ہوں کہ فیول کے اوپر جو ہے وہ مطلب اس قسم کی صورتحال سچویشن رہی ہے. بلکہ مجھے تو نظر یہ آتا ہے کہ ہم نے تو ایفرٹ کی ہے کہ یہ باب بند ہو جائے تاکہ وہ جو اس کی معیشت کا پوری دنیا کے اوپر جو اثر پڑ رہا ہے کم از کم وہ ختم ہو جائے. صحیح. لیکن شومیہ قسمت کے وہ مکمل نہیں ہو پا رہا. اگر نہیں ہوگا تو آگے تو ابھی حالات اور خراب ہونے والے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ چلے گا تو یہ تو عالمی تیسری جنگ کی طرف خدا نہ کرے کہ ہم چلے جائیں گے. تو یہ تو امریکہ کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ عقل کے ناخن جو ہے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. تو بات یہ ہے کہ جو صورتحال ہے کہ قیمت بڑھ گئی ہے، تو ہم آئل پروڈیوسنگ کنٹری تو نہیں ہے، آئل ہمارے پاس تو نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں تو جو جس طریقے سے آئے گا اسی طریقے سے عالمی منڈی میں جو قیمت ہوگی. ہاں ایک لیوی جو بہت پرانی چل رہی ہے وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن فیبروری سے جو پیٹرولیم کی قیمتیں ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں عالمی تنازع کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ چل رہی ہیں. تو خالی فیول کی بات نہیں، اور بھی بہت سے مسئلے مسائل ہیں. تو اگر کوئی پی ٹی آئی والا دوست آپ کے پاس آئے تو ان کو بولیں بھائی اس وقت جو ہے میثاق معیشت کی ضرورت ہے، آپ بیٹھیں. تیسری بات آپ نے کہا پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، بٹ ڈیفینیٹلی دیکھیں ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں. تو آج پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں یا فیصل صاحب جو ہیں یہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کرتے. بھائی ہم تو جمہوری لوگ ہیں، ہم نے تو یہ کہا تھا مینڈیٹ آپ کے پاس، آپ گورنمنٹ بنائیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے لیکن ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں. تو لیکن وہ آپ کی اپنی حکمت تھی، ایک آدمی کا فیصلہ تھا، اس نے فیصلہ نہیں کیا. تو ہم نے تو جمہوریت کو جو ہے نا اس کو پٹڑی پہ چلنے دینے کے لیے اپنی ایفرٹس جو ہیں وہ ہم نے کرنی ہے. اگر ہم نے کانسٹیٹیوشنل عہدے رکھے ہوئے ہیں تو بھائی ہمارے پاس مینڈیٹ ہے. ہمارے پاس 2 صوبوں میں حکومت نہیں ہے، ہمارے پاس جی بی میں بھی حکومت ہے، ہمارے پاس اے جے کی میں بھی جو ہے اس میں بھی حکومت ہے. 2 جو ہے مخدوم صاحب 2 ہماری حکومتیں آپ بھول گئے ہیں. ہمارے پاس ماشاءاللہ الحمدللہ کانسٹیٹیوشنل عہدے ہیں. ہمارے پاس پنجاب میں گورنر ہے، کے پی میں ہمارے پاس گورنر ہے، چیئرمین سینٹ جو ہے ہمارے ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان ہمارے ہیں، کیونکہ ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، پولیٹکس میں یقین رکھتے ہیں. تو بات صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں باقی سیاست اپنی، ہم نے جی بی میں الیکشن لڑا ہے تو ہم نے کسی کے ساتھ پارٹی کا الحاق کر کے الیکشن تو نہیں لڑا. تو ہم صاف ظاہر یقینی طور پہ پارٹی جو ہے کیبنٹ جو ہے اگر پی ایم ایل این کی ہے تو یقینی طور پہ وہ دوست جو ہیں انہوں نے ملک و قوم کو سنبھالنا ہے، ہم تو ان کا ساتھ دینا ہے. ان کے ساتھ قانون سازی میں کیا ہم ساتھ نہیں دیتی ہیں، بجٹ میں ساتھ نہیں دے رہے ہیں، وہ تو ہم نے دینا ہے کیونکہ ہماری ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے. اور ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ ملک میں استحکام ہونا چاہیے. غریب عوام جو ہے ان کے لیے جو ہے کم از کم ان کے نان نفقے کے لیے ہمیں سوچنا ہے. لیکن مخدوم صاحب آپ نے اور فیصل صاحب نے بات کی کہ ہم زمیندار فیملی سے ہیں، تو چھوٹا موٹا تو میں بھی جو ہے وہ زمیندار ہوں، لیکن میں بات بتاؤں جو پاکستان کا یہ جو ادھر ادھر کے ہم ایشوز بات کر رہے ہیں وہ نہیں ہے. اصل ہمارا اس وقت جو ایشو ہے ہمارا ہے پاکستان کے پانی کا. اگر آپ دیکھیں تو انڈیا جو ہے ہماچل پردیش میں 9.25 کلومیٹر مخدوم صاحب، اگر گاڑی آپ 9 کلومیٹر چلائیں نا تو لگ پتہ چلتا ہے. تو 9.25 کلومیٹر کی ٹنل بنا کر جو ہے چناب کا پانی ڈائیورٹ کر کے بیاس میں ڈال رہا ہے. تو مخدوم صاحب اگر پانی وہ وہاں چلا جائے گا تو میرے پاکستان کا سب سے بڑا جو صوبہ ہے
میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو ہے بوند بوند کو پانی کو ہم ترس جائیں گے. جو اصل ہمارے مسائل ہیں اس کی طرف ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. تو مخدوم صاحب آپ جو ہے اس کی طرف کریں. اس وقت یہ حقیقت ہے کہ زمیندار کا تو کوئی پرسان حال بے نہیں شک. ہے. اس کی فرٹیلائزر کا آپ حال دیکھ لیں, ان کی گندم کی قیمتوں کی حال دیکھ لیں, فیول کی پرائسز اگر زیادہ چلی گئے تو اس کا اثر زمیندار پہ ہوتا ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے GDP کا 25% دیتے ہیں, روزگار کا زمیندار جو ہے 37% دیتے ہیں. تو اصل جو ہمارا قومی مسئلہ, پاکستان زرعی ملک ہے مخدوم صاحب, اس طرف واقعی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے تو ہمیں انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس پہ توجہ دینی ہے. اور انڈیا جو دھڑا دھڑ ڈیم بنایا جا رہا ہے اس پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ عالمی لیول کے اوپر جو ہے ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. ابھی تو اس نے ہماچل پردیش کا خالی ٹینڈر کیا ہے, یہ بھی تو آگے ٹینڈر بات بڑی نہیں ہے. تو اس کے اوپر مخدوم صاحب ایسی چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ویری ویلڈ پوائنٹ. اور ظاہری بات ہے کہ اگر بھارت اس میں آگے بڑھتا ہے تو پاکستان کی یہ بقا کا معاملہ ہے, اور واٹر ایز اے ویپن انڈیا یوز کرنے جا رہا ہے. اچھا, گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. فیصل چوہدری صاحب, ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس طرح سے ابھی ہم کسان کی بھی بات کر رہے ہیں, پھر مہنگائی کی بھی بات ہوتی ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی بھی بات ہوتی ہے, انفلیشن ہے, ان امپلائمنٹ ہے, یہ باقی ساری چیزیں. نارملی ہم یہ دیکھتے ہیں ڈیموکریسیز میں کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ آواز اٹھاتی ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی اٹینشن جو ہے وہ شاید اپنے ساتھ جو پولیٹیکل معاملات ہو رہے ہیں ان کو درست کروانے پہ لگی ہوئی ہے. نہ تو وہ بھی نہیں درست ہو پا رہے, لیکن عوام کے لیے بھی کوئی خاص آواز پی ٹی آئی اٹھا نہیں رہی. ڈو یو تھنک کہ پی ٹی آئی کو اس پر بھی کام کرنا چاہیے کہ اگر کہیں پر گورنمنٹ کی پالیسی میں کوئی جھول ہے, غلط ہے, یا مہنگائی بڑھ رہی ہے, عوام کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, تو اس پر بھی پی ٹی آئی نکلے, کال دے؟ دیکھیے سر, اس میں جو بنیادی مسئلہ بھی آپ دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی کے جو غیر سیاسی فیصلے ہیں, اب محمود خان اٹک کا مسئلہ مہنگائی تو نہیں ہے, اس کا تو پختون نیشنلزم ہے اور وہ اس پہ بات کر رہا ہے. وہ وہاں پہ جلسوں میں وہی بات کرتا ہے. اس نے کبھی کوئی نہ اس نے اختر مینگل نے نہ محمود خان نے کبھی کوئی جو پنجابی ہمارے شہید ہوتے ہیں بلوچستان میں, جو بلوچ شہید, بلوچوں کو بلوچ ہی مار رہے ہیں, پختونوں کو جو وہاں پہ معاملہ, ان کا کبھی نام لیا انہوں نے, کبھی مذمت کی انہوں نے, کبھی مہنگائی پہ بات نہیں کی انہوں نے. کیوں نہیں کی؟ ان کی پرائورٹی یہ ہے ہی نہیں. علامہ ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ سینٹ میں جب سے آئے ہیں وہ تو بالکل بولتے ہی نہیں ہیں اور بالکل خاموش ہیں. نہ کسی مسئلے کے اوپر انہوں نے کبھی بات کی ہے جو عوام کا مسئلہ ہے. تو اسی وجہ سے پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے وہ آپ سمجھے نا کہ عام لوگوں میں ڈسگرنٹل ہو رہی ہے, اور لوگوں کا ان پہ جو لیڈرشپ ہے ان پہ اعتبار نہیں ہے. پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس میں کون سا ایسا آدمی ہے جسے آپ کہیں کہ عوامی پذیرائی ہے. یہ جو کوٹ لکھپت کے لوگ ہیں وہ بیچارے اندر ہیں, وہ ان کی کوئی بات سنتا ہے, کارکنان بھی ان کی بات سنتے ہیں, عمران خان کے بعد وہی لوگ ہیں. تو یہ ایک اپوزیشن کا نہ ہونا بھی تو اس حکومت, حالانکہ میں اس حکومت کی جو نالائکی پہ اوپر یا ان کی جو کارکردگی کی, چاہے وہ بیڈ گورننس ہو, چاہے وہ لا اینڈ آرڈر ہو, انصاف کا نظام تباہ کرنا ہو, آئین کا اولیہ تباہ کرنا ہو, یعنی کوئی بھی ایسا ہے کہ آپ چیز اٹھا لیں تو وہ فارغ ہی ہوگی. کوئی ایسا کام نہیں کنسٹرکٹیو ہو رہا. کسی بھی پیسے جو ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے لگائے جا رہے ہیں. ہر بندہ جو ہے, ہر سی ایم جو ہے وہ پیسے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ انے ہوا بانٹی جا رہے ہیں. نہ کوئی اس کی منصوبہ بندی ہے اور نہ عوام کو اس کا کوئی فائدہ ہے. تو یہ اس طرح سے معاملات جس طرح سے چلائے, بہت زیادہ ایک کارکردگی ایسی حکومت کی ہے جس کے اوپر بہت زیادہ اپوزیشن کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ انہوں نے مینج کیا ہوا ہے ساری اپوزیشن کو بھی, اور وہ ان سے مینج ہوئے ہیں, اسی لیے وہ بات نہیں کرتے. وہ بات وہ کرتے ہیں جو کہ جس کو آگے بڑھانے کے لیے بھی اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے. پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل حکمت عملی ہے وہ تو نظر نہیں آ رہی نا جی. دیکھیں, جب پولیٹیکل لوگ ہی نہیں ہوں گے تو پھر پالیٹکس کیسے ہوگی؟ ایگزیکٹلی. اپنا پالیٹکس میں تو آپ کو بہت سارے کام جو ہیں وہ پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے, آگے بھی بڑھنا پڑتا ہے, بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس میں جو پرابلمز ہیں
وہ سوشل میڈیا ڈریون ہے. باقی جو دو پارٹیاں ہیں کیونکہ نہ انہوں نے ووٹیں لی ہیں نہ وہ عوام کی ووٹ سے آئے نہ عوام کی حمایت ان کو ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک الیکشن 5 سال تو ہو گئے سر, 5 بجٹ اس حکومت نے دیے ہیں, دونوں پارٹیوں نے مل کے دیے ہیں. اب اور کتنے بجٹ دینے ہیں؟ عوام کا کوئی ایسا مخدوم صاحب ایسا سیگمنٹ آف لائف ہے جس میں ٹیکسیشن نہیں ہے. اب تو ٹیکسیشن کے ٹیکس لگانے کے لیے ایریا کوئی نہیں بچا جہاں پہ یہ ٹیکس لگا سکیں. پھر بھی جو ہے اچیومنٹ نہیں ہو رہی. اور آپ ان کی جو شاہ خرچیاں ہیں وہ دیکھیں, 11 ارب روپے کے جہاز لے کے جا رہے ہیں, 100 بندہ جو ہے وہ فورن ٹرپس پہ جاتا ہے, مہنگے سے مہنگے ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا, اور پھر جو عام لوگوں سے ان کی اتنی دوری ہے کہ یہ اب ہر جگہ پہ جی بی کا الیکشن جس میں آپ اب یہ اہم الیکشنوں کا ڈھونگ ہی ہے نا جی, تو بیٹھ کے سیٹیں بانٹ لیں جیسے پنجاب پہلے 24 میں بانٹی ہیں اپنا جنرل الیکشن میں, تو ابھی بھی سیٹیں بانٹ لیں. ہمیں پیسہ ضائع کیوں کرتے ہیں لوگوں کا جب آپ نے اس ووٹ کو وقت نہیں دینی, عزت نہیں دینی, آپ نے فارم 47 تیار کر کے اسی پہ سارے الیکشن کرا لینے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے مولانا فیصل چوہی کی صاحب اب تو کہ کشمیر کا الیکشن بھی فارم 47 پہ ہی ہونے جا رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی جو بائیکاٹ کا کہہ رہی ہے؟ اچھا آپ کو نے اچھا چلیں آپ سے میں نہیں پوچھتا, آپ کے تو کچھ جگہوں پہ پر بھی جل جاتے ہیں نا, آپ کے چینل کے بھی چل جائیں گے, رہنے دیتے ہیں, وہ آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتے. اور پہلے سر بڑی کون سا مشکلوں سے نکل الیکشن, چکے ہیں. نہیں ابھی بھی بہت زیادہ آپ لوگ بولیں نا, آپ کا کوئی صحافی پیکا سے بچا ہوا ہے جو ہم میرے حکومت کی پہ بھی ہے. مخالفت کرتا ہے یا سچ بولتا ہے وہ چپ کے پیکا میں اندر ڈال دیتے ہیں اس کو. یہ کبھی بھی نہیں ہوا, یہ تو بدترین امریت میں بھی ایسا معاملہ نہیں ہوا. اور میں آپ کو بتا دوں سر, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے مخدوم صاحب جو سینٹر آف گریوٹی ہوتے تھے پاکستان میں, ان میں اور عوام میں بہت دوری ہے, اور یہ پاکستان کے لیے, عوام کے لیے, ہماری ریاست کے لیے, ملک کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے. اور یہ چیزوں کو دیکھیں, ویسٹ جو ہے وہ پوسٹ دسمبر وہ تو آگے کی سوچتے ہیں نا کہ کیسے کرنا ہے. کیا ہم میں بھی یہ سوچ عوامی حمایت کے بغیر کبھی بھی کوئی چیز کامیاب ہوئی؟ آپ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں تو یہ انڈس واٹر ٹریٹی آپ کرا کے دکھائیں نا امپلیمنٹ. اگر ہم مطلب ہماری بہت زیادہ سکسیس تو ہو گئی, اب ہماری بات بھی مانتی ہیں ساری دنیا کے کیپٹلز. اب یہ انڈین واٹر ٹریٹی پہ ذرا انڈیا کے اوپر دباؤ قائم کرا کے دکھائیں نا کہ وہ ہمارے ڈیم جو ہمارا ایک معاہدہ ہوا ہوا ان کے ساتھ وہ اس کے مطابق چلیں. وہ نہیں چل رہے. آپ کی کوئی بھی ڈپلومیسی جس میں آپ کے ملک اور عوام کا فائدہ ہے وہ تو نظر نہیں آ رہی. باقی ہاں آنیاں جانیاں دیکھتے رہتے ہیں, وہ اللہ کرے. یہ ایران کا جو معاملہ ہے اور ایران کی اور امریکہ کی جو آپس میں بے وقوفانہ, امریکہ کو تو یہ ایریا ہی نہیں ہے جہاں پہ وہ آ کے وار انہوں نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے, اور ایرانیز کا بالکل ہی میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑا پیس پروجیکٹ اپنا ایم او یو کے بعد جہاز پہ اٹیک کر کے پھر سارا معاملہ دوبارہ کرنا, مجھے تو وہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں کی جو ریولیوشنری گارڈ ہے وہ شاید ان کے جو سیاستدان ہیں ان کے وہ بات ہی نہیں مانتی اور وہ اپنی من مرضی کرتے ہیں. پھر اب پورا خطہ جو ہے, ہم جیسے ممالک جو ہیں, ظاہر ہے ہم پستے تو ہیں ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس بن کے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی جب تک ڈومیسٹکلی آپ نہیں کچھ کریں گے, ہمارا پاورٹی لیول کہاں پہ چلا گیا, ان امپلائمنٹ لیول کہاں پہ چلا گیا ہے. آج آپ نے الیکشن جو یورپین کمیشن کی کل رپورٹ آئی ہے وہ آپ نے پڑھی ہے, تو وہاں پہ اتنی الارمنگ سچویشن ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھ لیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ پڑھ لیں آپ. آئی ایم ایف تو جو ہے جب تک آپ اسے جان نہیں چھڑائیں گے, وہ تو نہ آپ کو کوئی ریفارم کرنے دے رہے ہیں نہ آپ کو کوئی آگے بڑھنے کی کوئی بات کر رہے ہیں. وہ تو صرف ایک ہے جی کہ سکویز کریں اپنے لوگوں کو اور نکالیں جتنا پیسہ نکال سکتے ہیں. ان کا تو ایک ہی مقصد ہے, اور یہ حکومت نے کبھی بھی آئی ایم ایف سے جان چھٹانے کے لیے کوئی ایسا آلٹرنیٹ پلان آپ کے سامنے دیا ہو, آپ کے ساتھ شیئر کیا ہو, اسمبلی میں دیا ہو, یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے. یہ تو ابھی انہوں نے ایسے قوانین لانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نون لیگ والے کہ جی آپ انویسٹیگیشن اور ٹرائل ہی خفیہ کر لیں جی. آپ وہ جو ہیبچوئل کرمنل کی جو گنڈا ایکٹ کی شکل میں جس کا ان کے اپنے اسپیکر نے مخالفت کی, تو ان کی سوچ جو ہے وہ امرانہ ہے. اور باقی کسی طرف سے میں سچی بات ہے کہ عام بطور وکیل بھی پریکٹیشنر بھی عام پاکستان میں بھی عجیب و غریب سچویشن ہے اور لوگوں میں مایوسی بہت بڑھ گئی ہے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی کسی کے لیے بھی.
ये अलार्मिंग बात होती है। आपका नुक्ता आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब, राजा उसामा सरवर साहब और सेनेटर शहादत अवान साहब मौजूद थे। इसी के साथ मखदूम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।